अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 17 अक्टूबर है और जिस तरह से हमने अंदिया दिया था कि 17 को इजलास बुलाया जाएगा, आज इजलास भी बुलाया गया है, लेकिन अभी तक वो कहते हैं कि 12 मन वो जो है ना वो तेल नहीं हो सका और राधा जो है वो शायद नाच नहीं पा रही, क्योंकि कल रात होने वाली बैठक उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर हम बड़ी तफसील से आपको बताएंगे। अंदर की खबरें हैं कुछ हमारे पास। और अभी जो आइनी मसवदा है वो कौन से वाला एग्री हुआ है और इस वक्त असल में पक क्या रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो बड़ी वाज़े है कि आज से वो उल्टी गिनती शुरू हो गई है जिसमें आइनी तरमीम पास करवानी है। पहले जो इंडिकेशन थी कि चट मंगनी और पट ब्याह के मुसादिक ये इमीडिएट एक्शन होगा, लेकिन उस इमीडिएट एक्शन होने में अभी जो तातुल आ गया है उसकी वजह क्या है और बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, और फिर हम आखिर में एक आपको पूरी दास्तान भी सुनाएंगे, थोड़ा सा एक ओवरऑल व्यू देंगे कि ये आइनी तरमीम है क्या, इसके पीछे हो क्या रहा है, क्या पक रहा है, फ़ौज क्या करना चाहती है, सियासतदानों की क्या ख्वाहिश है और जुडिशरी की क्या इसके अंदर इनपुट है या उनका क्या स्टेक है और उनका फ्यूचर क्या है और उनका माजी क्या है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और फिर आखिर में थोड़ी सी बात करेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इंतखाब होना था चांसलर की सीट का, और उसके ऊपर जो इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है जिसमें इमरान खान साहब के पाकिस्तानी टर्म्स में कहें तो कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। लेकिन बात का आगाज़ करते हैं जनाब आइनी तरामीम के ऊपर। इसके ऊपर एक बड़ा होलिस्टिक व्यू लेने की ज़रूरत है। पहले हम आपसे बात करते हैं कि कल रात गुफ्तो शनीद में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और कौन जीता और कौन हारा। कल रात आप जानते हैं कि इससे एक रोज़ कबल मौलाना की और बिलावल भुट्टो की आपस में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई इस मसवदे को लेकर और इस तरामीम को लेकर। मौलाना फजल रहमान अपनी एक पोजीशन पहले से बरकरार रखे हुए थे और उनकी पोजीशन की वजह से ये मामला जो आज से कुछ हफ्ते कबल होना था वो रुक गया और उसको उसमें एक तातुल आ गया। फिर मौलाना को राज़ी करने का एक सिलसिला शुरू हुआ। उस दौरान कुछ और भी बहुत सारी अपडेट्स हुई, कुछ लोगों के ट्रांसफ़र्स हुए, कुछ लोगों की एक्सटेंशन नहीं हुई, नए DGISI आ गए। ये तमाम चीज़ें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मुख्तसर बात करता हूँ कि कल रात क्या हुआ और फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो कल रात हुआ इसके पीछे असल में लंबी दास्तान क्या है। तो कल रात जो बातें तय पाई, क्योंकि वो जो उसका अगर आप सीक्वेंस देखें तो पहले मुलाकात बिलावल और मौलाना की होती है, फिर उसके बाद तय पाता है कि अब ये तमाम चीज़ें लेकर जो मुस्लिम लीग नून के सुप्रीमो हैं, सो कॉल्ड सुप्रीमो हैं क्योंकि उनकी इस वक्त चल नहीं रही, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी डील हुई है उस डील के तहत मरीम और शहबाज शरीफ को तो नौकरी मिल गई है, लेकिन नवाज़ शरीफ की इस वक्त कोई चलती नहीं है और वो बस एक फिगर हेड बने हुए हैं। लेकिन बहरकैफ इस सियासी गठजोड़ के लिए, उनसे मुलाकात के लिए कल रात अडयाला में, सॉरी अडयाला निकल आता है, ये इनका पुराना घर था, आजकल जो उनका घर है जाती उमरा में उनसे मुलाकात के लिए मौलाना फजल रहमान भी गए, आसिफ जरदारी भी पहुँचे, बिलावल भी पहुँचे, इनके हमरा इनकी लीगल टीम भी थी। बड़ा इंटरेस्टिंग था। वैसे अगर आप देखें तो लीगल टीम में आपको पुराने एक खिलाड़ी फ़ारूक नाइक नज़र नहीं आते और उनकी जगह हमें नए खिलाड़ी बैरिस्टर जो हैं वहाब साहब जो हैं वो नज़र आए। वैसे तो उनकी बैरिस्ट्री मशहूर नहीं है, वो तो पार्टी के वर्कर थे और कराची के मेयर वगैरह रहे, लेकिन आजकल वो बिलावल की आंखों का तारा बने हुए हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कुर्बत में नज़र आ रहे हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी के पुराने साथी फ़ारूक नाइक जो कानूनी मसाइल और इन चीज़ों में पेश होते थे, वो हमें कल की मीटिंग में नज़र नहीं आए। वो एक अलग स्टोरी है, किसी और टाइम आपको सुनाएंगे। अच्छा, अब ये जो कल रात मीटिंग हुई, असल में अब उसके ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास ये है कि इस मीटिंग में तकरीबन तमाम बातें तयशुदा थी। इस वक्त जो हैं वो मौलाना ही इस वक्त लीडिंग पोजीशन ले रहे हैं। जो चीज़ मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो कह लीजिए या पीपल्स पार्टी कह लीजिए उनके माबैन तय हुई है, वो दरअसल ये तय पाई है कि मौलाना जो हैं, सॉरी जो पीपल्स पार्टी है, जो उनका मुतालबा नहीं भी था वो ये है कि वो काजी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन और जजों की उम्र बढ़ाने के मुतालबे से हट जाएं
اور اس پہ پھر اور دوسرا جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کے مطالبے، کیونکہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی تھی۔ تو بجائے آہنی اس کو کہتا میں آہنی ہوں، تو وہ ہے ہی آہنی، اصل میں آئینی عدالتیں جو کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ بنانی تھی، اس کا خیال چھوڑ کر اس کو ایک مستقل بینچ بنا دیا جائے سپریم کورٹ میں، اور وہ بینچ صرف آئینی مقدمات کو سنے، اور باقی جو ججز ہیں وہ اپیلیٹ جورسڈکشن میں کام کریں، اور اسی چیز کو ریپلیکیٹ کیا جائے صوبوں میں اس حد تک جو آپ کے صوبائی کورٹس ہیں، یعنی کہ ہائی کورٹس ہیں۔ اچھا، اس میں جو ڈرافٹ تھا وہ تقریباً پیپلز پارٹی والا ہی چلا ہے، اس میں سے صرف وہ آئینی کورٹس والی چیز رد و بدل پہ راضی ہو گئے ہیں، اور باقی جو مولانا کی کچھ سفارشات تھی جس میں سود کا نظام ختم وغیرہ کرنا، وہ ذرا تھوڑا سا سائڈ لائن کر دیا گیا۔ اس میں سے جو کم خطرناک کلوزز ہیں وہ ڈال لی گئی ہیں، ان کو ایگری کر لیا گیا ہے، باقیوں پہ ایگری نہیں کیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سیاستدانوں کا پورا اس میں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بنیادی طور پر ایک مکمل خود مختاری اور ایک اپنی ہی ریاست بنا کے چلنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے چاہے کانسٹیٹیوشن کورٹ بنے یا نہ بنے، عمر کی زیادتی یا کٹوتی ہو یا نہ ہو، اس کے اندر نہ ہی جے یو آئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کل رات ہمیں پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب نے بڑا اصرار کیا کچھ دیر جو تھا عمر بڑھانے کے اوپر اور قاضی فیضی صاحب کے اوپر، کیونکہ ان کے اوپر ان کے پیسے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ باقی لوگ نہیں مانے، اور اس کے لیے وہ پھر فائنلی ایگری کر گئے ہیں۔ اطلاعات یہی ہیں۔ جہاں پہ بات ابھی تک پھنسی ہوئی ہے وہ دو ایشوز ہیں۔ ایک ایشو ہے دو چیزیں جو فوج چاہتی ہے اس کے اندر شامل کرنے پہ، جس پہ ابھی تک سیاستدان پوری طریقے سے سارے راضی نہیں ہوئے، اور دوسری چیز ہے اس کے اندر واحد، وہ ہے نمبر گیم، کیونکہ نمبر گیم میں بھی ابھی تک اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی طرف سے باوجود اس کے کہ وہ ایم این ایز کو اٹھا رہے ہیں، سینیٹرز کو اٹھا رہے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ کل بہت زیادہ اہم ٹویٹس کی ہیں اختر مینگل صاحب نے، ان کے سینیٹرز کو اٹھایا گیا، ان کے لاج کے اوپر پولیس چلی گئی، اور پھر بڑی ہی فضول حرکت کی کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کی بہو زین قریشی کی جو اہلیہ ہیں ان کو ان کے گھر سے باہر اٹھایا، اور ہماری اندر کی اطلاع کے مطابق یہ بیسیکلی چکاوا والا تھا، جس میں ان کو اٹھایا، ان کو ایک دفتر لے جایا گیا، وہاں بٹھایا، بڑے عزت احترام سے ان کو چائے پانی پلایا گیا، اور کہا کہ اپنے شوہر سے اس کو سمجھائیں کہ وہ ہمیں ووٹ ڈالیں، اور پھر ان کو گھر اتار دیا گیا۔ یہ اس وقت صورتحال ہے اوورال، اس کی صاف چیز نظر آتی ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم نہیں ہے۔ تو خیر، لیکن سیاستدانوں کا اس چیزوں کے اوپر تو تقریباً اتفاق، نمبر گیم نہیں ہے لیکن باقی چیزوں کے اوپر اتفاق ہے۔ جو ہاں چیز آ کر پھنسی ہوئی ہے، دیکھیے سیاستدان اس پورے معاملے میں کیا چاہتے تھے؟ سیاستدان یہ چاہتے ہیں، کیونکہ سب کو ہاتھ لگے ہوئے ہیں ہماری جوڈیشری کے اور اس کی اوور ریچز کے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری والا جو ٹنٹنا ہے نا، یہ ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل اس کو ذرا دبا دیا جائے۔ اور میں اس میں سیاستدانوں کو زیادہ قصوروار اس لیے بھی نہیں کہتا، کیونکہ اگر آپ ماضی کی ہسٹری دیکھیں جوڈیشری کی، تو جوڈیشری اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ ہماری ہسٹری میں بہت زیادہ رہا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ اصولی طور پر میں یا پاکستان تحریک انصاف یا باقی بھی لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں، اور وہ کانسیپٹ ہمارے کانسٹیٹیوشن اور فیڈرلزم اور ایک اس قسم کا کانسٹیٹیوشن جس کے اندر فیڈریٹنگ یونٹ ہوں، وہاں پہ جو یہ تین بڑے ستون ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے، کسی بھی ریاست کے، جس میں عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے، ان کا آپس میں بیلنس آف پاور ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور بیلنس آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ ہر ادارہ جو ہے اس کی کچھ انڈیپینڈنس بھی ہو اور وہ اپنے دائرہ اختیار میں کام کرے۔ تو انڈیپینڈنس تو جوڈیشری نے اوور دا ٹائم گین کر لی، لیکن انہوں نے اپنے دائرہ اختیار میں کام نہیں کیا، اور انہوں نے ہمیشہ ایگزیکٹو کو اوور ریچ کر کے چیک کیا۔ اور یہ اتنا اچھا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ایگزیکٹو بھی کوئی اچھا کام نہیں کر رہی تھی، ایگزیکٹو بھی منمانیاں کر رہی تھی، کرپشن بھی تھی، ایگزیکٹو کی بدعنوانی بھی تھی اور بد انتظامی بھی تھی، جو وجہ بنتی تھی ان کو چیک کرنے کی۔ لیکن یہ جو ان کو چیک کرنے کی کوشش تھی یا وہ پوری ڈرامہ تھا جوڈیشری کی جانب سے، وہ محض میرٹ بیسڈ نہیں تھا، وہ بیسیکلی موٹیویٹڈ تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ کیونکہ اگر آپ پچھلے 15-20 سالوں میں دیکھیں تو خاص کر جو ہمارا جوڈیشل ایکٹیوزم ہے اس کے پیچھے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ نظر آتی ہے، کیونکہ کسی بھی سیاسی حکومت کو
بہت زیادہ طاقتور نہیں ہونے دیا گیا اپنے کول و فیل کے لیے۔ وہ اپنی دہاڑی تو لگاتے نہیں، وہ سب کو سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کی فائلیں بنتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں، اور کل وہ اس سے بلیک میل ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں۔ لیکن جہاں پہ وہ کوئی بھی بڑا میگا کام کرنا چاہتے ہیں، میجر کام کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کی جڑیں سیاست اور ریاست کے اندر مضبوط ہو، وہاں پہ سو موٹو آ جاتا تھا، اور وہ سو موٹو آ کے ان کو کٹ ڈاؤن کرتا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال، اور اس میں خود سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاستدان بھی ملوث ہوتے تھے، کیونکہ ایک طرف نواز شریف نے آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی 2007-8 سے لے کر 13 تک حکومت نہیں چلنے دی، اور پھر نواز شریف کے ساتھ 2017 سے جو کام ہوا اس کے اندر بھی گٹھ جوڑ ہے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو اب یہ، اور پھر آخر میں یہ مت بھولیے کہ ایون عمران خان کے دور میں بھی جب باجوہ وغیرہ نے اپنی نگاہیں بدل لی تو پھر اسی جوڈیشری کو استعمال کیا گیا شہباز شریف اور مریم اور ان سب کو ریلیف دلانے کے لیے، اور پھر عمران خان کی حکومت کا ایک بیرونی سازش کے تحت خاتمہ کرنے کے لیے، اور اس میں جو پروٹیکشن تھی وہ ہماری اسی جوڈیشری نے فراہم کی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بڑا ہی گنہونا قسم کا کھیل تھا جس میں آج سیاستدان بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں، اور مائنس عمران خان اور پی ٹی آئی ہے، لیکن باقی جو جماعتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں آج یہ فوج کے ہاتھوں ہمیں وہ ان کا کاندھا ملا ہوا ہے، اور ان کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے فوج ہی کے ایک پرانے ہواری جو ہماری جوڈیشری ہے اس کے تو ذرا ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، اس کو ذرا کٹ شارٹ کیا جائے، باقی ہمارا اور فوج کا تو چلتا رہے گا۔ اب دیکھتے ہیں کب ہمیں موقع ملتا ہے اس جن کو بوتل میں بند کرنے کا۔ تو اس پوری چیز کو دیکھنے کا ایک کہہ لیجئے کہ ایک اینگل یہ بھی ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اس ایشو کے اوپر کہ جہاں پہ اس وقت جو چیزیں پھنسی ہوئی ہیں۔ اچھا، جہاں پہ جو ڈرافٹس ابھی جو مختلف ڈرافٹس مسودے تھے وہ لا کے ایک جگہ اب اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور بنیادی اصولوں پہ جن پہ وہ بنیادی اس کے اصول تو نہیں ان کو کہنا چاہیے، کریکٹرسٹکس جن کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا ہے، وہ یہی ہے کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عمر نہیں بڑھائی جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ از گوئنگ۔ اب دوسری جو چیز ہے کہ کافی حد تک 99% تو اتفاق پیپلز پارٹی کر گئی ہے، وہ اب ضد نہیں کر رہی ہے کہ ہم نے الگ سے آئینی عدالت بنانی ہے، وہ بینچز کے اوپر بھی راضی ہیں، اور نواز شریف کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ کی، اچھا ایک بات جو مولانا نے سروس کر دی اس پورے کام کے اندر، وہ یہ کی کہ انہوں نے آرٹیکل 243 جس کے تحت انہوں نے جو چیف آف آرمی سٹاف کی پوسٹ ہے یا ایئر چیف یا نیول چیف کی پوسٹ ہے اس کو ایک قسم کی پروٹیکشن دلوا دی، وہ کلاز ڈال کے جس میں اس کو ہٹانے کے لیے جو کمیٹیز ہیں ان کے پاس معاملہ جائے گا۔ تو ایک قسم کی آرمی چیف کی پوسٹ کو بھی پروٹیکشن مل گئی کہ ایک دفعہ وہ جس طرح بھی لے، ایکسٹینشن لے، انڈیپینڈنٹلی لے یا گن پوائنٹ پہ لے، ایک دفعہ اس کو مل گئی تو اس کو ہٹانا دوبارہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جہاں پہ وزیر اعظم اپنے ہاتھ باندھ رہا ہے اس پہ یہ سارے ایگری کر گئے ہیں۔ جس بات پہ ابھی یہ کوئی بھی اپنے منہ پہ کالک ملنے کو تیار نہیں ہے وہ آرٹیکل 8 کے اندر رد و بدل ہے۔ وہ ایشو جو ہے اس کے اوپر مولانا، بائی دا وے، نون لیگ اور نواز شریف ہیں وہ شدت کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس ہونے چاہیے، اور یہ جناب سویلین کا ملٹری ٹرائل ہمیں الاؤ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اس بات کے اوپر ابھی کچھ لوگ تو پیپلز پارٹی کے اندر ایسے ہیں جو خاموشی سے تو نہیں چاہتے یہ ہو، کیونکہ یہ بہت زیادہ ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی، وہ سمجھتے ہیں ان کے سو کالڈ جو ان کا اس کے اوپر ایک سٹینڈ ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان بھی اس کے اوپر ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو گٹھ جوڑ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اس پورے کھیل میں، اس امینڈمنٹ کے کھیل میں مولانا نے کافی زیادہ سروس کی ہے چیف آرمی جو کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کی۔ وہ کچھ اس طرح سے کی ہے، اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ مولانا صاحب کی ناراضگی اور نہ ماننا جو ہے وہ دراصل ندیم انجم جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو چیک میٹ کرنا تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں، یہ ہم تبصرہ پہلے بھی کر چکے ہیں، آج یہاں دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ اب آپ کو وہ پورا جو بات میں آپ کو 1 ماہ پہلے کہہ چکا ہوں اس کو اب یو کین سی ان دا پرسپیکٹو کہ کس طرح سے وہ بات درست تھی، اور اصل میں پیچھے کہتے ہیں نا کہ بین السطور یہی گیم ساری چل رہی تھی، اور وہ کیا تھی کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر وہ اپنا ایک حریف سمجھتے تھے ندیم انجم صاحب کو، جو آلریڈی ایکسٹینشن کے اوپر تھے اور سینئر ترین جنرل تھے۔ اب اگر ان کو ایک اور ایکسٹینشن مل جاتی اپنے عہدے کے اوپر ایز چیف آف آئی ایس آئی،
تو کل جب ایکسٹینشن کا وقت آنا تھا اس وقت ایک کانسٹنٹ خطرہ منڈلا رہا ہونا تھا جنرل عاصم منیر کے اوپر، اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ پھر اپنی ایکسٹینشن کے سلسلے میں کسی بھی قسم کی جو کہتے ہیں نا کہ ifs اینڈ بٹس نہیں چاہتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے ندیم انجم صاحب کو گھر بھیجنے کا بندوبست کیا۔ اب ندیم انجم صاحب جو تھے وہ اپنی پینگے سیاستدانوں سے بھی بڑھا چکے تھے، کیونکہ وہ سسٹم کے اندر جنرل عاصم منیر کے چیف بننے سے پہلے موجود تھے۔ عاصم منیر اس وقت سسٹم میں اس طرح سے ان نہیں تھے، وہ ایک خالصتاً فوجی پوسٹنگ کے اوپر تھے۔ تو جب ان کو چیف بنایا گیا تو اس وقت جو پولیٹیکل سائیڈ آف دا تھنگز ہے، جہاں پہ آرمی کی انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ ISI ہوتی ہے، اور اس کے چیف ندیم انجم تھے۔ تو ایک نیچرل چیز تھی کہ ندیم انجم کے تعلقات اور جو معاملات سیاستدانوں کے ساتھ تھے وہ آلریڈی پرسنل لیول پہ تھے۔ اب عاصم منیر صاحب نے ٹاسکنگ کی آئینی ترمیم پاس کرانے کی ندیم انجم صاحب کی، جس میں وہ فیل ہوئے، اور ان کو فیل کروانے والے مولانا تھے، اور ان کے فیلئر کی وجہ سے ہی پھر ان کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی کہ یہ کوئی اتنے افیکٹو نہیں رہے ہیں، اینڈ ہی ڈز ناٹ ہیو دا گرپ آف دا تھنگس۔ تو ایک دفعہ جب ان سے چھٹکارا ہوا تو پھر مولانا ہی کارآمد ثابت ہوئے تمام کنفلکٹنگ اوپینینز کو ساتھ لانے میں۔ مولانا جہاں پہ رول ادا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مختلف ڈرافٹس کو ایک جگہ اکٹھا کرنے میں، اور ان دونوں کا جو میٹنگ پوائنٹ کہہ لیجئے یا میلٹنگ پوائنٹ کہہ لیجئے، وہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے کہ جو وہ چاہتی ہے وہ ڈرافٹ فائنلی میلٹ ہو کے وہ آ جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے یا نہ بنے، بینچز ہوں یا نہ ہوں، ان کی جو اصل اس پورے امینڈمنٹ کے اندر اپنا جو سٹیک ہے وہ ایک آرٹیکل 243 تھا اور دوسرا ملٹری کورٹس تھا۔ اب ملٹری کورٹس ایسی چیز ہے جس کے اوپر اس وقت نواز شریف کی خواہشیں بھی جا کے ساتھ ملتی ہیں فوج کے ساتھ یا فوج کے سربراہ کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سننے میں آتا ہے کہ کہیں نواز شریف صاحب سے عاصم منیر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 2 وعدے کیے تھے کہ ایک تو جب میں آؤں گا تو آپ کو جو ہے نا اس نشست کے اوپر بٹھاؤں گا جس کو وزیر اعظم کی کرسی کہتے ہیں، اور دوسرا عمران خان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا، قلعہ کما کر دیا جائے گا اور سزائیں دلوا دی جائیں گی irreversible قسم کی۔ دونوں وعدوں میں وہ ابھی تک ان کو تکمیل نہیں کر پائے ہیں، اور اس سننے میں ہے کہ وہ اس کا الزام بھی عدالتی نظام کو قرار دیتے ہیں کہ جی کیسز تو بنائے گئے ہیں، عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں، تو لہٰذا اب پلان یہی ہے کہ آرٹیکل 8 جو ہے یہ ڈلوا کر، ملٹری ٹرائلز ڈلوا کر 9 مئی والا جو معاملہ ہے اس کے اندر عمران خان کو ٹرائی کیا جائے ملٹری کورٹس کے ساتھ۔ تو اس پوری آئینی ترمیم میں اگر یہ 8ویں آرٹیکل آ جاتا ہے جس میں ملٹری ٹرائل الاؤ کر دیا جاتا ہے سویلینز کا، تو پھر اس کی پاداش میں عمران خان کو ٹرائی کیا جائے گا ملٹری کورٹ میں، اور وہاں سے ان کو سزا دلوائی جائے گی جو کہ irreversible ہوگی، اور پھر وہ اوپر تک محفوظ رہے گی، کیونکہ سپریم کورٹ میں اس وقت جو بینچز کی تشکیل ہوگی اور جو چیف جسٹس بنے گا وہ دے ول میک شیور تھرو دس امینڈمنٹ کہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود نہ ہوں جو اس کو آرمی ملٹری کورٹ کے فیصلے کو اوورٹرن کر سکیں، کیونکہ آرمی کورٹ ملٹری کورٹ میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایونچولی ایک دن سپریم کورٹ میں جائے گا بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد کے اوپر، اور اس وقت اگر وہاں پہ آئینی بینچ ہوگا یا آئینی عدالت ہوگی وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ اور آج ہم اپنے ہاتھ سے وہاں پہ کوئی چیف لگائیں گے تو کل وہ اس کے بدلے میں وہ فیصلہ وہی کرے گا جو ہم چاہیں گے۔ تو یہ ہے سارا گیم پلان اس کھیل کے اندر۔ ابھی یہ جو تھوڑا سا تعطل پیدا ہوا ہے وہ 2 چیزوں کے اوپر ہے۔ آرٹیکل 8 جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو ایک بڑے سنسٹر قسم کے پلان کا حصہ ہے کہ عمران خان کو اس کا ملٹری ٹرائل کرنا ہے، اس کے لیے وہ یہ اس پہ انسسٹ کر رہی ہے فوج بھی اور جناب نواز شریف صاحب بھی۔ اور دوسرا ان کے پاس ابھی نمبر گیم پورا نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ ابھی اٹھاؤ گراؤ جلاؤ والا کام کر رہے ہیں۔ ابھی شاید یہ شنید ہے کہ یہ بات کچھ آگے چلی جائے، لیکن یہ 2-4 روز ہی ہوگی، ہو سکتا ہے کل تک ہو جائے اور ہو سکتا ہے ہفتہ لگ جائے، بٹ اوور آل قاضی فیضی صاحب از آؤٹ آف آل دس۔ اچھا، اب یہاں پہ اس پورے معاملے کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس پورے پروسیس کے اندر میری نظر میں ایک انتہائی جسے کہنا چاہیے کہ غیر مناسب کہہ لیجیے، میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کرتے کرتے رہ جاتا ہوں، ایک انتہائی غیر مناسب قسم کا اس کے اوپر اپروچ ہے۔
آج 13واں یا 14واں دن ہے عمران خان سے ملاقات ہوئے بغیر. آج بھی کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف کا وفد گیا، بیٹھا، گفت و شنید کی اور اب کل تک اس بات کو ملتوی کر دیا گیا. ابھی تک مجھے کسی بھی کمیٹی کے اجلاس میں شمولیت کے وقت ایک جگہ بھی کسی بھی کمیٹی کے رکن کا جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جا رہے ہیں بشمول اس کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا یہ مطالبہ نظر نہیں آیا کہ ہم آپ کے ساتھ گفت و شنید تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم جا کے اپنے بانی سے مل کے انسٹرکشن لے سکیں کہ ان کا اس پورے معاملے کے اوپر کیا ویو ہے. کیونکہ جو دنیا جانتی ہے ان کا ویو تو یہی تھا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے اور آئینی ترمیم نہیں ہونے دینی ہے. عمران خان کو آپ نے لاک اینڈ کی میں بند کروا دیا اور اس کے بعد آپ نے ایک ماڑا سا احتجاج کر کے اب آپ خود پورے پروسیس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو جناب والا ایک یہ بہت بڑا سوال ہے آف لیجٹمیسی آف پاکستان تحریک انصاف ڈیلیگیشنز پارٹیسپیشن ان دا پروسیس. دیکھیے آئینی ترمیم، جوڈیشل ریفارمز، یہ تمام چیزیں اس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے. آپ کو کمیٹیوں میں بھی جانا چاہیے. اور وہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، لیکن وہ سن لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ایسی ہے جو یہ اے پی سی میں شرکت نہیں کرتی، یعنی کہ آل پارٹیز کانفرنس کے اندر جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے سیاسی طور پر، جہاں جا کر آپ اپنے ایشوز اور اپنے مدعوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ شرکت نہیں کرتے. لیکن اس وقت جو ایک انفورسڈ قسم کی آئینی ترمیم ہو رہی ہے اس کی تمام کمیٹیوں کے اندر آپ شرکت کر رہے ہیں، تو یہ کیسا تضاد ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ مائنس عمران خان جن سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس وقت اپنے فیصلوں اور قول و فعل میں آزاد نہیں ہے اور ڈکٹیٹ ہو رہی ہے. یہ بڑی ایک افسوس کی بات ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مائنس عمران خان وہ کچھ نہیں ہے، اور جو بھی اس وقت ان کی شمولیت ہے اس پورے پروسیس کے اندر اس کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے، یہ دراصل عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور ووٹرز کے ساتھ زیادتی بھی ہے اور غداری بھی ہے، کیونکہ ان کا مینڈیٹ آپ کے پاس اس چیز کے لیے نہیں ہے جو آج کل آپ کر رہے ہیں. اب آخر میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، وہ بھی شاید پسند نہ آئے لوگوں کو. وہ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں عمران خان صاحب کا ان کی جو فائنل لسٹ آئی ہے کینڈیڈیٹس میں، اس میں شامل نہ ہونا ہے. اور اس کے اوپر بالخصوص ہمارا جو جیو نیوز ہے اور وہ لوگ بڑے شادیانے بجا رہے ہیں اور بڑے مزے سے وہ سٹوریز کر رہے ہیں دونوں طرف سے. لیکن اس پورے ایشو کو بھی ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے. دو چیزیں یہاں پہ بڑی اہم ہیں. یہ ضرور ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک بالکل ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہے اور بڑے نامساعد حالات ہیں اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز کرنا بڑا مشکل کام ہے. لیکن اس وقت اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلرشپ کے لیے اپنا نام آگے بھیجنا، جس کسی کی بھی یہ سجیشن تھی، کیا یہ ایک مناسب فیصلہ تھا یا نہیں تھا. اور اگر یہ ایک مناسب فیصلہ تھا تو کیا اس کے لیے اس صورتحال کی جمع بندی کر لی گئی تھی یا نہیں کر لی گئی تھی. کیونکہ دو چیزیں تو آلریڈی موجود تھی، یعنی کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایلیجبلٹی کرائیٹیریا ہے اس کے اندر کسی کا کنوکٹڈ نہ ہونا جو ہے وہ تو آپ کی نظر میں تھا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی ایک کنوکشن اوور ٹرن نہ ہونا جو ہے، کیونکہ محض جیل میں رہنا جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی کنوکشن سٹینڈ کرتی ہے تو دیٹ کین بی این ایشو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ایبسلوٹ ایشو ہے، بٹ دیٹ کین بی این ایشو. اور اگر اس کی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا میں وہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کو اپنا یہ پورا پروسیس شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس بہترین لیگل ایڈوائز ہونا وہاں کے قانون کے مطابق ضروری تھی. اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے تو آپ ضرور اس چیز کو ان ایڈوانس کر سکتے تھے. کیونکہ یہ ایک لیگل ٹریننگ کا حصہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک آبسٹیکل ہے تو یو آر ویری، جسے کہتے ہیں نا کہ اپ فرنٹ اباؤٹ اٹ، کہ آپ اس پہ جا کے جب آپ اپنی کلیشر ڈالتے ہیں تو اس میں اپنے فیکٹس آپ سارے ڈالتے ہیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں، دس از واٹ از آن ریکارڈ، آئی نو دیٹ یہ آپ کا ایک کرائیٹیریا کا حصہ ہے کنوکشن، بٹ میرے کنوکشن کی حیثیت یہ ہے. اور اس میں سب سے بڑا آرگیومنٹ جو عمران خان کے حق میں تھا وہ جو آپ کی یو این کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی ایک قسم کی فائنڈنگ آئی ہوئی ہے کہ عمران خان کی جو جیل میں رہنا ہے، ڈیٹینشن ہے، اس کے ٹرائلز ہیں، اس کے اوپر کیسز ہیں،
وہ آربیٹری ہیں، وہ اس کی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں. دیز آر ویری اسٹرانگ پوائنٹس. تو اور ان پوائنٹس کی ویلیڈیٹی کو آپ پہلے جج کرتے ہیں فرام اے آؤٹ سائڈر سینئر کیسی اوپینین. تو ہمارے پاس یہ چیزیں پہلے سے ہونی چاہیے تھی. لگتا یہ ہے کہ شاید تیاری نہیں تھی، اور آپ کہہ ہی سکتے ہیں کہ جناب اس قسم کی چیزوں کے اوپر آئی ڈونٹ نو، اب اس میں مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی اپیل کا آپ کے پاس ہے. اور بائی دا وے یہ کوئی اتنی بڑی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل ان اے سینس کہ وہ اگر آپ دیکھیں جن لوگوں کے کاغذات اپروو ہوئے ہیں اس میں کوئی پاکستان کے ایک وکیل صاحب بھی ہیں جن کا نام ہی کبھی نہیں سنا اور وہ کبھی آکسفورڈ میں پڑھے بھی نہیں ہوئے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دس واز این ایشو وچ کوڈ ہیو بین ہینڈلڈ مچ بیٹر. لیکن مصیبت یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، ان کے لوگوں کے اوپر. اس وقت حالات وہ ہیں کہ دل تو عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن لوگوں کے ہاتھ پاؤں حرکات و سکنات باتیں جو ہیں ان کے اوپر ظلم ہے، ان کے اوپر پابندیاں ہیں، اور ان کو روکنے کی اور توڑنے مروڑنے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے، جس میں اکثر کامیابی بھی ہوتی ہے. میں یہی آخر میں کہوں گا کہ ہم سب کو اللہ عزم اور استقامت دے کہ اس ظلم کے سامنے کھڑے ہو کر عمران خان کا ساتھ دیتے ہوئے اس نظام کو ہرا سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹس آ جائیں گی، شاید آپ سے دوبارہ رابطہ ہو، لیکن ابھی تک کی اپڈیٹس اور پورا جو پرسپیکٹیو تھا وہ آپ کو پیش نظر کر دیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. شکریہ، خدا حافظ.